شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، خدا را اے شب عاشور رک جا، بہن سے بھائی نہ ہو دور رک جا، نبی کی آل ہے محشور رک جا، نبی کی آل ہے محشور رک جا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ایک صلوات دیجئے محمد اخوان مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، چونکہ یہ مجلس شب عاشور ہے، لہذا بہت زیادہ فضائل کا محل نہیں ہے۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کی طرف منتقل ہونا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجیے، لا اسألکم، ہم کوئی سوال نہیں کرتے، علیہ اجرن، اجر کے متعلق، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ قرآن نے مودت کا تقاضا کیا ہے، مودت کا سوال کیا ہے، اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، یعنی سارے احکامات میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور مودت اہل بیت کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وزن برابر ہوگا، کیونکہ ان ساری عبادتوں کی، ان ساری محنتوں و مشقتوں کی اجرت ہے آل محمد کی محبت۔ یہ جو ہم رات میں جاگ رہے ہیں، یہ جو مجمع ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو نوحہ ہے، یہ جو گریہ ہے، یہ جو جلوس ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو تعزیہ ہے، کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو بس آپ اس سے اتنا ہی کہہ دیجئے محبت کی
मवद्दत की बहुत सी किस्में होती हैं। उन्हीं में से एक किस्म का नाम है मजलिस अज़ा, फर्श अज़ा पढ़ना, मातम करना, गिरिया करना। ये अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना ज़र्फ है, अपनी अपनी बात है कि कोई साल का आगाज खुशी से करता है, कोई साल का आगाज ये सोच के कर रहा है कि नहीं ये वो तारीखें हैं कि जिन तारीखों में रसूल का घर उजड़ गया, हमें रसूल को पुरसा देना है, हमें रसूल को ताज़ियत देनी है, क्योंकि उनके घराने पर जो जुल्म व सितम हुआ वो क़यामत तक के लिए ज़रबुल मसल बन गया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कुरान ने बात मवद्दत की है, मोहब्बत की नहीं की है। अगर बात फकत मोहब्बत तक महदूद रहती तो ये कहा जा सकता था कि मोहब्बत की ये किस्म है, मोहब्बत का ये अंदाज है, मोहब्बत का ये तरीका है, क्योंकि दुनिया इस लफ्ज से आशना है। कुरान मजीद ने मवद्दत की बात की। मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है, मवद्दत भी अरबी का लफ्ज है। अब मेरे पास बहुत ज्यादा तशरीह में जाने का वक्त नहीं है। मैं खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी अल्लाह मुक़ामहू का एक जुमला आपको सुनाऊं और उसके बाद मसाइल की तरफ आ जाऊंगा। वो कहते हैं कायनात की, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कायनात की हर शय जिस पर कुर्बान हो जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। कायनात की हर हमको समेट के रख दिया है। तो अब करबला में हुसैन से मवद्दत का तकाजा था, वरना माँ इतनी शफीक है, इतनी मेहरबान है कि अपनी औलाद के दर्द को अपनी औलाद का दर्द नहीं अपना दर्द समझती है। और इसकी बेहतरीन अगर आप मिसाल देख लें तो हमारी कौम में भी माँ बाप जाते हैं अगर जियारत के लिए तो वहां से कफन लेके आते हैं, मगर ये तसव्वुर उनके जहन में भी नहीं रहता कि ये कफन हम अपने बेटे के लिए लेके जा रहे हैं। मोहब्बत का ये आलम होता है। तो मोहब्बत उस मंजिल पर माँ की होती है कि वो अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा रखती है औलाद के आगे। मगर करबला में अंदाज बदल गया, तरीका बदल गया। हर माँ अपने आप को कुर्बान कर दे औलाद की मोहब्बत में, कायनात को कुर्बान कर दे औलाद की मोहब्बत में। मगर ये हुसैन से मवद्दत का तकाजा था कि उम्मे रबाब अली अकबर को कुर्बान करने के लिए तैयार, उम्मे फरवा कासिम को कुर्बान करने के लिए तैयार, शहजादी जनाब ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान करने के लिए तैयार। मसला क्या है, मामला क्या है? इस करबला में तो फलसफा ही बदल गया। दुनिया ने जी करके भी जीना नहीं सीखा। करबला वालों ने बता दिया कि मौत को अगर जिंदगी बनाना है तो कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है। इस दर पर मौत को मौत आ रही थी कि जहां पर जिंदगी का सौदा हो रहा था, जिंदगी बढ़ रही थी, जिंदगी तकसीम हो रही थी। और इसीलिए आलम यह था कि इस लश्कर का बच्चा भी उस मंजिल पर है कि अगर चचा भतीजे से पूछ ले, वरना कुरान तो इतना ही कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत का मजा चखना है। इसके बाद कुरान ने ये नहीं बताया कि मवद्दत में मौत का जायका कैसा होता है। मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, मवद्दत में मौत का जायका कैसा होता है कुरान ने नहीं बताया, तवज्जो रखिएगा। मगर करबला ने तफसीर की कि चचा भतीजे से पूछ रहा है, रोज़े आशूर है, बेटा तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? कासिम तुम बताओ तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? अजीब जवाब है जिसे तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा, और ऐसा जवाब कहीं मिल नहीं सकता। ये सिर्फ अबू तालिब के घराने वाले जवाब दे सकते हैं। हजरत कासिम ने एक मर्तबा का, चचा अगर मौत आपकी मोहब्बत में आ रही है तो शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा शीरी है। मैं मुंतकिल हो रहा और अपनी मंजिल की तरफ आ गया। ये जुमला किसका था? कासिम इब्ने हसन का। शब आशूर है, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा कि आप बोलिए बोलिए न बोलिए, मुझे दाद दीजिए न दीजिए, क्योंकि मेरी से शब आशूर है, मगर दिल में जरूर बैठा लीजिएगा जो बात कहने जा रहा हूं। ये जुमला कासिम ने कहा था कि चचा मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा शीरी है। कोई नन्ना सा बच्चा हो, दूध पीता
کا بچہ ہو، شیر خار ہو، اگر آپ اس کے لبوں پر، اس کے دہن پر شہد گرائیں، کوئی میٹھی چیز گرائیں تو وہ مسکرانے لگتا ہے، کربلا کے میدان میں قاسم کہہ رہے ہیں وہاں شہد تو زیادہ شیریں ہے، اصغر نے مسکرا کے قاسم کے جملے پہ اپنی مہر لگا دی، علی اصغر نے مسکرا کر کہ دیکھو یہ سمجھتے کہ ہم اس تیر سے ڈر جائیں گے، نہیں جب ظلم تھک کے رونے لگے تو ابو طالب کے گھرانے کے بچے مسکرانا شروع کرتے ہیں۔ مسکرانا، یہ علی اصغر نہیں مسکرا رہے تھے، علی اصغر کے چہرے میں حسین مسکرا رہے تھے کہ یزید تو چاہتا یہ تھا کہ مجھ سے بیعت لے لے، آج میں اپنا گھر بھر قربان کر رہا ہوں، بیعت تجھے نہیں مل رہی ہے، اور پھر میری فتح یہ ہوگی کہ میرا بیٹا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا تیرے دربار تک، مگر یہ میری فتح ہوگی اور جب میری قربانی کا اثر ہوگا کہ پھر کسی بادشاہ میں، کسی حاکم میں، کسی حکمراں میں، کسی مالک راج حاکم میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ میرے خاندان میں کسی ایک سے بھی بیعت کا مطالبہ کر لے، کسی ایک سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا۔ یہی تو حسین کی فتح ہے کہ حسین نے ایسا انکار کیا کہ یوں تلملا گیا تھا محمد کا مہذبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آپ بھی، بیعت کا جب سوال تھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں میں رکھی آبرو دی، واللہ اس نہیں میں رکھی آبرو دی، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، ماری فلا کی ٹھوکریں تاج یزید کو، زندہ باد، ماری فلا کی ٹھوکریں تاج یزید کو۔ بس کسی سے بیعت کا سوال نہ ہوا، خدا سخن نے کہا اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو۔ بس عزاداروں، یہ فتح ہے، یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے، جہاں جذبہ یہ ہو، جہاں انداز یہ ہو۔ آج شب عاشور ہے، رونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بس ایک رات رہ گئی ہے کہ جس رات میں کربلا آباد ہو جائے گی، دین زندہ ہو جائے گا، اجڑ جائے گا تو رسول کا گھر، اجڑ جائے گا تو بطول کا گھر آنا۔ آپ کی آنکھیں بھری بھی ہیں، آج کی رات سونا نہیں، کیوں؟ آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ یہ مودت ہے جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ایک جملہ کہوں گا، آج کی رات سے لے کر کل کی رات تک کوشش کرنا اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کیونکہ آج کی رات وہ ہے کہ جب ہر ماں اپنے بیٹے سے یہی کہے کہ بیٹا کب صبح ہو تو سب سے پہلے تمہارا لاشا میرے خیمے میں آئے۔ شب عاشور کیا ہے؟ رات کو میرے مولا نے 3 حصوں میں بانٹا، سن لو، عجیب دن کل آ جائے گا، آج کی رات ڈھلے گی تو کل کا دن عجیب ہوگا، جو اکبر کی اذان سے شروع ہوگا حسین کی نماز پہ ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں بہت آہستہ آہستہ مسائل تک آؤں گا۔ عزادارو، قیامت کی رات آج کی رات ہے جس کے لیے زینب کہنی ہے رات نہ ڈھلنا، کہ تو ڈھل گئی تو میرا مقدر اجڑ جائے گا، میرا نصیب اجڑ جائے گا۔ 3 حصوں میں میرے مولا نے آج کی رات کو بانٹا۔ ایک حصہ
عبادت الہی کے لیے وقف کیا۔ دوسرا حصہ انصار و اصحاب سے گفتگو، چراغ گل کر دیا، عجیب پروانے تھے یہ کہ چراغ گل ہوا مگر پروانے موجود ہیں۔ کہا میں تم سب سے اپنی مودت کا جو تقاضا ہے اسے اٹھا رہا ہوں، جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کیا کہے گی، حسین کے انصار حسین کو چھوڑ کے چلے گا، تو تم میں سے ایک ایک میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑے اور چلا جائے۔ ادھر حسین نے یہ جملے کا سب سے پہلے حضرت مسلم ابن اوسجا نے اپنی گردن پر تلوار رکھ لی، حبیب نے اپنی گردن پر تلوار رکھ لی۔ فرزند رسول کیا اسی دن کے لیے آپ نے ہمیں یاد کیا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی دن کے لیے خلق کیا تھا؟ فرزند رسول ایک بار کیا، اگر بار بار ہزار بار ہمیں آپ کو قربان ہونے کے لیے کہا جائے تو میرے مولا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے نجف کا رخ کیا، میرے مولا ایک رمضان کو آپ نے وصیت میں کہا تھا میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، میرے مولا آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ آقا حسین ہم سے جانے کے لیے گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے میں کمی نہ کرنا، آزادارو، بس ایک رات رہ گئی ہے، کل عاشور کا دن ہے، قیامت ہو جائے گی، بڑی رونق ہے آج کی رات، ہر کھانے میں رونق ہے، کل سب کچھ ویران ہو جائے گا۔ میرا مولا ہمارا مہمان ہے، اے مولا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ میرے مولا جو مہمان نوازی کا حق تھا وہ ہم نہ ادا کر پائے، مگر ہم جانتے ہیں تم ہمارے کریم مہمان ہو، تم ہمارے جو آقا ہو جو کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ میرے مولا خدا حافظ، بچے جو اگلے بیان ہم ہیں اور یہ ہم پھر ہے جو چل بس ہے تو یہ اگلا کلام آخر ہو۔ جزاک اللہ، آوازوں کو بلند کرتے رہنا، آواز قیامت ہو گئی۔ یہ رات کا ایک حصہ تمام ہوا، دوسرا حصہ آخری حصہ حسین نے خیموں پر معائنہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے بی بی زینب کے خیمے کے قریب، عجیب منظر دیکھا محمد کو زینب اپنے پاس نہیں اپنے سامنے بیٹھا ہوئے اور کہہ رہی ہے بیٹا محمد دیکھو یاد رکھنا کل اکبر سے پہلے تم میدان میں جاؤ گے اور اگر نہیں گئے تو تمہاری ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ اور محمد نے کہا ماں ہمیں بابا کے خون کی اور آپ کے شیر کی قسم ہے ہم میدان میں بھیا اکبر سے پہلے جائیں گے۔ اللہ غریبوں میں لگا غریبوں پہرا ادا کے دامن سے آنسوؤں کو میرے آقا حسین نے پوچھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک خیمے کے پاس آئے، یہ خیمہ کس کا تھا؟ بی بی ام فروا کا خیمہ تھا۔ آج کی رات کے مصائب ہے، شب عاشور کے مصائب ہے، یہ خیمہ کس کا تھا؟ بی بی ام فروا کا خیمہ تھا۔ سامنے کون بیٹھا تھا؟ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن۔ ام فروا کہتی میرے لال قاسم میں سید دادی نہیں ہوں، میرے لال میری عزت رکھ لینا، میری لال رکھ لینا، میرے لال کل کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کو قربان کرے گی۔ میرے لال میں زہرا کے گھرانے کی بہو ہوں، حسن کی بیوہ ہوں، میرے لال کربلا میں اپنی قربانی اکبر سے پہلے دے دینا تاکہ میں شہزادی سے سرخرو ہو جاؤں۔ قاسم نے کہا اماں میں وعدہ کرتا ہوں اس طرح میرا لاشا آئے گا کہ ان کے ایک ایک ذرے سے آواز آئے گی اماں آپ مجھ سے راضی ہیں، اماں آپ مجھ سے راضی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ حسین ایک خیمے کے قریب ہے، یہ خیمہ کس کا تھا؟
سنیے، یہ خیمہ ایک بیوی ہے جو زمین میں بیٹھی ہوئی ہے اور زمین پر چند لکیریں کھینچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کیا اچھا ہوتا اگر آج تم بھی یہاں ہوتے، کیا اچھا ہوتا اگر آج تم بھی یہاں ہوتے، کیا اچھا جو نہ اس کا مقدر ہے، کیا اچھا ہوتا اگر آج تم بھی یہاں ہوتے۔ اور پتہ حسین سلام کر کے آگے بڑھے، اللہ حفظہ آپ کو میرا سلام، کسی یاد کر رہی ہے، بیوی کھڑی ہو گئی، آقا یہ تو آپ کی کنیز نوازی ہے کہ آپ مجھے اللہ کہتے ہیں، ورنہ میں کہاں آپ کہاں، اللہ کسے یاد کر رہی تھی؟ آقا مودت کا تقاضا ہے، کل ہر ماں اپنے بیٹے کو قربان کرے گی، میرے بھی بیٹے تھے مگر وہ کربلا نہیں آ سکے، اگر میرے بیٹے آ جاتے تو یہ کنیز بھی اپنے بیٹوں کو قربان کر کے آپ پر صدقہ کر کے سرخرو ہو جاتی۔ حسین نے کہا اللہ جب کل ہر ماں اپنے بیٹے کو دین کا قربان کرے گی تو تم حسین کو اپنا بیٹا بنا کر دین کو جزاک اللہ لگا بندہ۔ ایک مرتبہ بس ایک خیمے کے قریب حسین ہے، بس دیکھنا میری طرف، ایک بیوی ہے جو گہوارہ چنبانی کر رہی ہے، جھولا جھلا رہی ہے، لوریوں کے نام پر کیا سنا رہی ہے سنو گے؟ بیٹا انور میرے نام کل فروخت قاسم کو میدان میں بھیجیں گی، لہلا علی اکبر کو میدان میں بھیجیں گی، شہزادی زینب اور محمد کو میدان میں بھیجیں گی، میرے لال آپ ترکی میں بنے ہو گئی، میں آپ کو کیسے میدان میں بھیجوں؟ عجب نہیں علی اکبر نے زبانے پہ زبانی سے کہو اماں کل بھیا قاسم اپنے قدموں سے چل کے میدان میں جائیں گے، بھیا اکبر اپنے قدموں سے میدان میں چل کے جائیں گے، اماں مجھے تیرے شیر کی قسم اگر کل میں میدان میں بابا کے قدموں میں چل کے نہ گیا تو مجھے اکبر نہ کہنا، میرے لاج آپ بڑے کمزور ہے، اماں میں سپاہی بن کے جاؤں گا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی فریاد بہ رہی ہے۔ شب عاشور کی یہ نوحے کے دو تین شعر سن لو، یہ میں نے درد کے عالم میں رائے پور میں مجلس شب عاشور میں کہے تھے، شب عاشور کی زینب کا یہ نوحہ ہوگا، عصر عاشور میں بھیا میرا تنہا ہوگا، ڈھلے ہی رات ہے روکو میں خدایا کہتے، کل کے دن تیروں پہ بھیا کا جنازہ ہوگا، اور یہ شعر سن لو، کل کے دن تیروں پہ بھیا کا جنازہ ہوگا، اپنے قاسم کی میں جی بھر کے بلائے لے لوں، اپنے قاسم کی میں جی بھر کے بلائے لے لوں، ورنہ پوسوں کے بھی قابل
ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی جو میری مدد کرائے؟ وہ اصغر جو کربت نہیں لے سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، باپ کی مظلومی کو دیکھ کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ وہ شہادت ہے۔ تم تو شیعہ ہو، تم تو محب اہل بیت ہو، یا قوم ظواہر کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب محب اہل بیت، آل محمد کے ماننے والے۔ یہ وہ شہادت ہے اصغر کی جس نے ہر دور میں مسلمان کو نہیں انسان کو لایا ہے۔ سنیے گا، میں بمبئی سفر کر رہا تھا، بیارم کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں بمبئی؟ میں نے ان کو پوری تفصیل بتائی، کہا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پروشن کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کس کی شہادت ہے؟ میں نے کہا ہمارے آقا حسین نے دین کو بچانے کے لیے یہ شہادت دی۔ کہا میں سننا چاہتا ہوں۔ اب وہ لوگ سننے لگے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ سنیے گا، جب میں علی اصغر کی شہادت پہ آیا اور میں نے صرف اتنا کہا کہ تیر کو چلائے کمان میں دوڑا، اس عورت نے روکے گا بس بس، ہم اس کے آگے نہیں سن سکتے۔ جزاک اللہ، ایسے ہی ہے، یہی ہونے کا حق ہے۔ بس ہم برداشت نہیں کر سکتے 1400 سال بعد کوئی انسان سنے اصغر کی شہادت تو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ جانے ماں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ قیامت ہو گئی ہے دارو، خدا صاحبان اولاد کی گودی کو ہرا بھرا رکھے، ہر ماں کی گود رباب کی انگلی گود کے صدقے میں ہری بھری رہے۔ ہم سن نہیں سکتے، ہر ایک کو رلایا اصغر کی شہادت سے۔ کربلا سے شام کی طرف جب قافلہ جا رہا تھا، نوک نیزہ پہ شہیدوں کے ساتھ ایک ضعیفہ ایک مرتبہ آئی۔ اس نے جو یہ دیکھا منظر، تو ایک سر تھا جو نیزے پہ تھا، نور کے حلقے میں گھرا تھا، اس کا کلیجہ پھٹا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کب باغی تھا۔ اب دعا کرو، جو کتاب میں لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہے، کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ کتنے ظلم ہوئے ہیں آل محمد پر۔ اور اس نے کہا کس کا سر؟ کہا باغی کا۔ کہا یہ لوگ کون ہے؟ کہا باغی کا کنبہ۔ کہا اس کا جرم کیا تھا؟ کہا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اللہ قیامت ہو گئی۔ اس نے کہا میرا سر کو میرے قریب کر۔ اب جو سر قریب آیا اس نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت، اس کا سر دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے اس کے سر کو سجدے میں کاٹا گیا ہے۔ سن لو گے، آگے بڑھی آگے بڑھی، سر دیکھا، خوبصورت چہرہ، چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ بس کلیجے میں ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اس نے، کہ یا اللہ، میرے اللہ، جب یہ خوبصورت جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ رہ رہی ہو۔ ایک ناقے سے آواز آئی، ناقے کے پس سے، اے بیوی، یہ میرا لال قاسم ہے، میں اس کی موت میں فرما۔ اور آگے بڑھو، رسول کی کلمہ گو تھی، آگے بڑھی، مقاتل کرتے ہیں، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے دیکھا سر کو غور سے دیکھتی ہے، غور سے دیکھنے کے بعد کہتی ہے تم پر خدا کی لعنت، ارے کہیں تم رسول کا گھر اجاڑ کے تو نہیں آ گئے؟ ارے یہ سر تو ایسا دکھ رہا جیسے ہم شبیہ پیغمبر، ہم
اکبر، حسین لے کے چلے بالکل اس طرح جیسے فوج اشقیاء نے سمجھا شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں. یقیناً شہادت کا قرآن اپنے چھوٹے سے پارے کو لے کے آ رہا تھا. کربلا کے میدان میں ہائے میرے مولا کی مظلومی سکینہ نے کہا کرتا تھا جب بھیا اکبر کو پانی پلا دیجیے گا تو پھر مجھے بھی پانی پلائیے گا نا. ہاں سکینہ میں اصغر کی پیاس بجھوانے جا رہا ہوں. ایک پتہ میدان میں ہے ایک پودے کا پھکا تمہاری نظر میں اگر میں خطا لار ہوں تو یہ بچہ تو نہیں اسے تو پانی پلا دو. کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اچھا تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے کربلا کی جلدی بھی ریت میں لے جائے ہوتا ہوں. ارے تم مسائل سنتے ہو کبھی کسی نے غور نہیں کیا. اصغر کا گلا تو دیکھا اصغر کی پشت نہیں دیکھے. ارے وہ سوے جس پر دانا گرے تو سمجھا بچہ کروٹے لینے لگا. حسین نے فوراً اٹھا دیا میرے یار تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا تو خود پانی مانگ لے. بس کیا تھا علی اکبر میں جھولا برآمد ہوگا آپ گریا کریں گے. گریا میں کمی بھی مت کرنا. میں جھولے تک آؤں گا کیونکہ جھولا برآمد ہونا دیکھنا جھولے کو غور سے. کسی ماں کی مامتا کو یاد کر کے رونے لگنا, ماں کی بے کسی کو یاد کر کے رونا. اللہ تعالیٰ قیامت ہو گئی, قیامت ہو گئی. میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا تو خود پانی مانگ لے. علی اکبر نے اپنے سوکھے ہوئے ہوٹوں پر سوکھی ہوئی نظر پھینک دی. مجھے وہ منظر تھا کہ ہمارے ساتھ کے لشکر میں سب منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ہمارے ساتھ نے کہا آئے گا آئے گا ہرملا کہا ہے یکتا کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ انقلاب آ جائے گا. ہرملا نے 3 پھلوں والا تیر جو 7 لوہے کی چادروں کو بھیج جاتا تھا اس تیر کو چلے کمان میں دوڑا. گٹھنیوں کو دیکھا زمین پر بچہ پیاسا تھا. پیاسے کی پیاس کیسے بجھائی گئی. 3 پھلوں کا تیر زہر میں بجھا ہوا. ظالم نے گٹھنیاں دیکھی. ایک مرتبہ ہاتھ کانپے, تیر چھوٹا, کمان چھوٹا, دوبارہ اٹھایا نہیں چلا سکا, دوبارہ اٹھایا نہیں چلا سکا. ہمارے رک جاؤ ابھی جھولا نہ لانا تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے ساتھ نے کہا ہو بولا یہ کیا ہوا بار بار تیرا ہاتھ کیوں کاٹ رہا. کہا میں کیا کروں, میں نے پہلی بار تیر اٹھایا تو میں نے دیکھا کوئی بزرگ ہے جو کہہ رہے ہو بولا میرا ننگا سا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. میں نے جب آخری بار تیسری بار تیر اٹھایا ایک نقاب پوش بیوی آ گئی ہو بولا ارے رنگا میرا 6 مہینے کا بچہ. تیر چلا. اب جو ہرملا نے تیر چلایا مجھے عزت زہرا کی قسم جو برداشت کر لے گا. کتاب کا نام ہے ریاض القدس, صاحب ریاض القدس کہتے ہیں. تیر چلا, ادھر تیر چلا, ادھر رباب نے خیمے سے کہا اصغر امام وقت خبردار اتنا سننا تھا. اصغر نے اٹھ کر بلند ہو کر تیر کو اپنی گردن کی زد پر لیا. سنیے گا صاحب ریاض القدس کیا کہتے ہیں. 3 اچھے تیر کے پہلا اصغر کے گلے میں لگا, دوسرا مینا لوگوں نے ایک کام سے گیا دوسرے کام سے دوسرے کام سے نکل گیا. اس کے بعد ایک تیر حسین کے بازو میں لگا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں لے آؤ, بچہ باپ کے ہاتھوں
ہائے جھولا دل تو زخمی تھا غم اکبر کے دل تو زخمی تھا غم اکبر کے دیکھ درد جگر گئے اصغر ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا گھٹنیوں بھی نہ چلن پائے تھے گھٹنیوں بھی نہ چلن پائے تھے کیسے دادی کے گھر ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا ہائے جھولا جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں جیسے مادر سے واسطہ ہی نہیں اس طرح جو ہائے جھولا ہائے جھولا خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں خالی جھولا ہلا رہی ہے ماں اور تم نے بھر گئے اصغر ہائے جھولا ہائے جھولا ہم نے پھر گھما کے آ جاؤ وہ تمہیں پھر گھما کے آ جاؤ یوں بلا دی کدھر گئے اصغر ہائے جھولا ہائے جھولا دل تو زخمی تھا غم اکبر کے دل تو زخمی تھا غم اکبر کے دیکھ داد جگر گئے اصغر ہائے جھولا 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 گھٹنیوں بھی نہ چلنے پائے تھے کیسے دادی کے گھر گئے اصغر ہائے جھولا بین کرتے تھی یہ ماں اصلی والے اصغر بین کرتی تھی یہ ماں اصلی والے بین کرتی تھی یہ ماں اصلی والے میرے معصوم میرے نازوں کے پالے بین کرتی تھی یہ ماں اصلی والے بین کرتی یہ ماں
ہسلیوں والے اصغر مت بھولنا مجھے نصیب نظر آتی ہے ساری دنیا مجھے تاریخ نظر آتی ہے کہاں ہے میری یاد کون کے اجالے اصغر بن کر ہسلیوں والے اصغر میں نے سوچا تھا وطن لے کے تجھے جاؤں گے چند سا تیرا تیرا صبح کو دکھلاؤں گے آنے کچھ دل کے نارے مال نکالے اصغر بن کرتی تھی ماں ہسلیوں والے اصغر قاسم اکبر بات نہیں تو بھی نہیں خطرے کے لیے آنکھ میں آنسو بھی نہیں ڈوبتے دل کو یہ ماں کیسے سنبھالے اصغر بن کرتی تھی ماں ہسلیوں والے اصغر یاد آتا ہے وہ جھولے میں مسلنا تیرا آئے وہ جاس کسی دس طرفنا تیرا میرے دل میں تیرے ہوٹھوں کے چھالے اصغر بن کرتی تھی ماں ہسلیوں والے اصغر کیا کروں معلوم تنہائی میں جی کر بیٹا رات دن مانگتی ہوں بس یہی رو رو کے دعا اب خدا مجھے کو بھی دنیا سے اٹھا لے اصغر بن کرتی تھی ماں ہسلیوں والے اصغر وقت دیتی ہے صدا تجھے غم کے مارے تیری فرقت میں جیے کیسے ماں دکھی یارے موت سے کہے کہ مجھے پاس بلا لے اصغر بن کرتی تھی ماں ہسلیوں